अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो बात कारोबार की। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा हसीब। नाज़रीन, मार्केट की बात करें तो आज के दिन भी हम कह सकते हैं एक रेंज बाउंड सिचुएशन विटनेस की गई। साथ साथ हम कह सकते हैं कि 70,000 का जो लेवल है वो मार्केट के लिए बड़ा ही आइडियल होता जा रहा है। हमने इस वीक के आगाज़ से, अब कल लास्ट डे है तो यकीनन इस वीक के क्लोजर तक हम यही लेवल्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और साथ साथ अगर बात करें बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ की या फिर अर्निंग सीजन की, तो अर्निंग्स आज कमाल के रिजल्ट आए हैं जिसका इम्पैक्ट सेलिब्रेशन के तौर पर पूरी मार्केट ही यकीनन कर रही है। और साथ साथ अगर बात करें उन शेयर्स की जो कि काफ़ी अर्से से रेंज बाउंड सिचुएशन में थे या फिर एक हम कह सकते थे कि उनमें ज़्यादा बाइंग या उनमें ज़्यादा एक अपवर्ड ट्रेंड देखा नहीं जा रहा था, उनके भी इम्कानात अब रोशन हो गए हैं कि यहाँ पर आने वाले दिनों में मार्केट के अंदर काफ़ी हद तक चार्म इनेबल हो सकता है। सो आज मजीद बात करेंगे, फर्स्ट सेगमेंट देखते हैं। टॉपिक ऑफ द डे में आज हम बात करेंगे पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू को डिस्कस करेंगे। आईएमएफ की जानिब से यकीनन और रिजर्वेशंस बताई गई हैं, ये विश लिस्ट उनकी मजीद बढ़ती जाएगी, लेकिन यहाँ पर आइडिया ये है कि इकोनॉमिक नंबर्स को सही करना है। पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट, पाकिस्तान में सऊदी अरब की जानिब से जो एक अच्छी सी इन्वेस्टमेंट आ रही है उसके ऊपर अब डिटेल बात करेंगे। फाइनली ये एक प्रेस टॉक के जरिए और प्रेस ब्रीफिंग के जरिए सामने आ चुकी है, कितनी कितनी इन्वेस्टमेंट होगी, किस किस स्पेन में होगी, कितना टाइम दरकार होगा और क्या क्या चीज़ें, कौन कौन से सेक्टर्स हैं जिनके अंदर इन्वेस्टमेंट की जाएगी। तो आज हम डिटेल डिस्कस करेंगे, साथ साथ आईएमएफ के हवाले से भी बात करेंगे किन किन चीज़ों पे फर्दर रिफॉर्म्स हो सकता है, इनिशिएटिव्स लिए जा सकते हैं और साथ साथ आने वाले दिनों में कौन सी पॉलिसीज होंगी। सो आज डिटेल डिस्कस करेंगे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से भी बात करेंगे मार्केट ट्रेंड पे। सो वी हैव वेरी एक्सक्लूसिव पैनल। अफीफ राशिद ने हमें ज्वाइन किया है, आप बिजनेसमैन भी हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं, उनको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम अफीफ। वालेकुम सलाम। वेरी वार्म वेलकम। थैंक यू। नदीम मौलवी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, आप कैपिटल मार्केट एक्सपर्ट हैं, इकोनॉमिस्ट भी हैं, उनको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम नदीम साहब। वालेकुम अस्सलाम एंड थैंक यू वेरी मच। मैं अफीफ से प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करूंगी। अफीफ, सऊदी पाकिस्तान रिलेशनशिप के हवाले से हम पिछले दिनों भी डिस्कस करते रहे हैं, अब आपको क्या लगता है इन्वेस्टमेंट के हवाले से वाज़े तौर पे अब एक पोर्टफोलियो या एक चार्ट सामने आ चुका है कि पाकिस्तान में कितनी इन्वेस्टमेंट होगी? और साथ साथ अगर हम देखें कि पाकिस्तान के सऊदी अरब रिलेशनशिप तो वो ऑलवेज स्ट्रॉन्ग एज हम कहते हैं ना, बॉन्डिंग होते जा रहे हैं, तो कैसे देखते हैं इसको? देखिए, पाकिस्तान और सऊदी अरब के हमेशा जो है वो रिलेशनशिप अच्छे रहे और जो अभी करंट गवर्नमेंट सेटअप है इसके वैसे भी एक अच्छे एक्स्ट्राऑर्डिनरी अच्छे ताल्लुकात रहे हैं विद सऊदी लीडर्स। तो ये एक बड़ा पॉजिटिव है कि ये एक और कंफर्ट जोन देगा टू दी सऊदी गवर्नमेंट कि वो पाकिस्तान में इन्वेस्ट करें। पहली दफ़ा ये अच्छा है कि पाकिस्तान गवर्नमेंट इस वक्त जो है वो बोरोइंग या वो एड की तरफ नहीं जा रही है, लोन्स की तरफ नहीं जा रही, दे आर गोइंग टुवर्ड्स इन्वेस्टमेंट। देखिए, जब इन्वेस्टमेंट आएगी तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई करती है, आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ बनती है, आपकी जीडीपी इंक्रीज होती है और ये पैसा वो पाकिस्तान में इन्वेस्ट करेंगे और फिर यहाँ से जैसे अभी उन्होंने किया है कि 5 साल के अंदर $25 बिलियन का ये प्रोजेक्ट है जिसके अंदर ईयरली $5 बिलियन की इन्वेस्टमेंट होगी, जिसके अंदर आईटी सेक्टर है, जिसके अंदर आईटी है और माइनिंग एंड मिनरल्स हैं, आपका एग्रीकल्चर है। तो ये एक बड़े ऐसे सेक्टर्स हैं जो हमारे अनटैप्ड सेक्टर्स हैं इन पाकिस्तान राइट नाउ। हम अभी तक कोई सिग्निफिकेंट मिनरल एक्सपोर्ट नहीं कर रहे जबकि वी हैव ह्यूज अमाउंट ऑफ मिनरल रिजर्व्स। हम एग्रीकल्चरल कंट्री होने के बावजूद अभी कुछ सिग्निफिकेंट एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे। तो ये जब इन्वेस्टमेंट्स इन सेक्टर्स में होगी तो इसमें बहुत डेवलपमेंट आएगी। 60% ऑफ द पॉपुलेशन इज स्टिल ऑफ पाकिस्तान इज स्टिल रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, उनका सारा अच्छा, काम। पहले ही पाकिस्तान ने सऊदी अरब को एक प्रपोजल्स दिए हुए हैं SIFC के थ्रू, तो वो भी एक अच्छी बात है कि जो लैंड की ऑफर करना कि एग्रीकल्चर के लिए अगर उनका इंटरेस्ट है और वो यहाँ पर चाहते हैं इन्वेस्टमेंट करना। बिल्कुल, ये उसी का वे फॉरवर्ड है, उसी के अंदर डेवलपमेंट्स हैं कि अब एक स्टेबल गवर्नमेंट आ चुकी है, इलेक्टेड गवर्नमेंट आ चुकी है, तो अब वो इसके ऊपर उनका कंफर्ट लेवल बढ़ जाएगा कि अब जो गवर्नमेंट आ चुकी है उनके साथ जो है बैठ के इसको अब फॉर्मुलेट करके ये बहुत जल्दी इसके अंदर अब हम डेवलपमेंट्स देखेंगे, क्योंकि पाकिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें जो हमारे इस वक्त इकोनॉमिक इश्यूज़ हैं उसके अंदर हमें इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा और बहुत जल्दी चाहिए। हमें लोन्स नहीं चाहिए, हमारी इकोनॉमी फर्दर लोन्स और एड्स को नहीं बर्दाश्त कर सकती, हम और इंटरेस्ट नहीं कर सकते। हमारा इस वक्त ही हमारे पास पहले ही इतना एक्सटर्नल पैकेज जो है, हमारा हम क्यों उसको और डेट सर्विसिंग है वो इतनी बढ़ चुकी है कि हम और अफोर्ड कर ही नहीं सकते कि हम और लोन लें। तो हमें इस वक्त फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट
از دی اونلی سولوشن کہ ہم فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ لائیں, ان سیکٹرز میں لائیں جو ابھی تک ایکسپورٹنگ یونٹس نہیں ہیں, ان کو ایکسپورٹنگ یونٹس لائیں. ایکسپورٹنگ کلچر بنانا پڑے گا پاکستان کے اندر. آپ کو لوگوں کو موٹیویٹ کرنا پڑے گا کہ آپ زیادہ سے زیادہ پروڈکٹس کو زیادہ سے زیادہ انڈسٹریز سے آپ ایکسپورٹ کر سکیں. جب تک کہ آپ ایکسپورٹنگ کلچر نہیں لائیں گے اور ہم اگر امپورٹ بیسڈ ہی رہیں گے اور امپورٹ پہ ہی فوکس کرتے رہیں گے تو یہ آج ہم اپنی پرابلمس کو ڈیلے کرتے رہیں گے, ان کو ایلیمینیٹ نہیں کر سکتے. پرابلمس کو ایلیمینیٹ کرنا ہے, اس کا حل یہی ہے کہ آپ انڈسٹریلائزیشن کریں, آپ ایکسپورٹنگ کنٹری بنیں, آپ ایکسپورٹنگ مائنڈ سیٹ کے ساتھ جو ہے وہ پالیسیز لائیں. ابھی بجٹ بھی آنے والا ہے تو اس کے اندر بھی ایکسپورٹرز کو جو ہے وہ ایک فرینڈلی انوائرمنٹ دیا جائے کہ ایکسپورٹرز کو زیادہ سے زیادہ بینیفٹس دیے جائیں, سسٹینیبلٹی ہو, ایک کنسسٹنسی ہے پالیسی کے اندر. بجٹ کے اوپر آپ نے بات کی ہے, میں ندیم صاحب سے ہی کامنٹ لینا چاہوں گی. ندیم صاحب, ایک طرف انویسٹمنٹ کے حوالے سے بات ہو رہی ہے, دوسری طرف یہ بھی بات کی جا رہی ہے کہ آنے والے دنوں میں بجٹ کی تیاریاں ہیں, پھر IMF سے بھی ہمارا نیا پروگرام سٹارٹ ہوگا. تو کیسے دیکھتے ہیں ان تمام ڈیولپمنٹس کو؟ اور ساتھ ساتھ ایک اور چیز جو بہت عرصے سے پائپ لائن میں تھی, پرائیویٹائزیشن کے حوالے سے بات کر رہی ہوں, اب وہ بھی فائنلی ہونے والی ہے. تو ہم نے پچھلے دنوں دیکھا کہ کافی ساری چیزیں, وہ انیشیٹوز لیے گئے جو کہ پہلے سے ہمیشہ وہ ہمیشہ دور ہی رہتے تھے ان سے, اور ایک ان کے بارے میں بات تو کی جاتی تھی مگر انیشیٹ نہیں کیا جاتا تھا. دیکھیں, اس دفعہ ہم ہر چیز پلان جا رہے ہیں. جیسے کہ اگر ہم ابھی سعودی عربیہ کے پاس گئے ہیں تو ہم نے کوشش یہ کی ہے کہ فکسڈ انویسٹمنٹ کو پاکستان میں لے کے آیا. پچھلے 70 سالوں میں انویسٹمنٹس آتی تھی لکوڈ فارم میں, جس طرح سے انویسٹمنٹ آتی تھی اسی طرح سے چلے جاتی تھی. پولیٹیکل سیناریوز چینج ہوتے تھے, ہمیشہ سے ایک تھریٹ ہوتا تھا کہ بھئی ابھی اچانک سے کہیں ہمارے ریزروز کم نہ ہو جائے. مگر اب گورنمنٹ جو ہے وہ اسٹریٹجی کے ساتھ کام کر رہی ہے. اور وہ اسٹریٹجی کیا ہے جناب, کہ جیسے کہ آج آصف علی زرداری صاحب بھی پارلیمنٹ میں خطاب کرتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ ہم نے سب مل کے اس معاشرے کو, اس ملک کو بہتر کرنے کے لیے کام کرنا ہوگا, کاروبار کی طرف آنا پڑے گا. تو اب ہم جب کاروبار کی طرف بات کریں, جب ہم نے حکومت کو دیکھا ابھی حال ہی میں, انہوں نے کیا کیا, مختلف سیکٹرز کے اوپر کام کیا. سعودی عربیہ سے ابھی جو حال میں بات ہوئی ہے, انہوں نے کہا ہے 5 اسٹار ہوٹل بنائیں گے اسلام آباد میں. سعودی عربیہ کے ساتھ اس پروپوزل کے اوپر بھی بات ہو رہی ہے. اب دیکھیں, جب ایک ہوٹل بنتا ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ فکسڈ انویسٹمنٹ کو, یہ ہوٹل کو لے کے جا نہیں سکتے کہیں پہ. دوسری جانب انہوں نے کہا ہے جناب ہم گوادر میں وہاں پہ ریفائنریز کو اسٹیبلش کریں گے, وہاں ہم اپنے سٹوریج ٹینکس بنائیں گے. جب آپ کے یہاں پہ سٹوریج ٹینکس ہوگا تو پھر انٹرنیشنل آئل کی جو فلکچویشن ہوتی ہے, جس کی وجہ سے پاکستان کی اکانومی ہمیشہ سے ہرٹ ہوتی ہے, وہ نہیں ہو پائے گی, کیونکہ آپ کے پاس پاکستان میں موجود ریزروز ہوں گے, پھر اس کی ایک اسٹریٹجک بائنگ ہوگی, ریفائنریز ہوں گی. اس وقت ہمارا مسئلہ ہمیشہ سے یہ رہا تھا کہ ہم ان پلانڈ چلتے تھے. آج جو پاکستان ترقی کی باتیں کر رہے ہیں, سٹاک مارکیٹ 70,000 پہ جا رہی ہے, یہ ہم سب فیوچر کو دیکھ رہے ہیں. ہم فیوچر کو دیکھ رہے ہیں کہ جناب اگر ہمارے پاس ریفائنریز بڑھ جاتی ہے, سعودی عربیہ سے جو انویسٹمنٹس فکسڈ انویسٹمنٹس کے طور پہ آ رہی ہے, پھر قطر سے آ رہی ہے, پھر آپ کا UAE کر رہا ہے, پھر آپ کا چائنا کے آپ دیکھیں امپورٹس جو ہیں وہ مزید بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. سی پیک جو ہے وہ تیزی کے ساتھ مختلف فیزز میں ڈیولپ ہو رہا ہے. ہم ان سب سیناریوز کو جب لے کے چلتے ہیں تو پھر ہم کہتے ہیں جی ہماری اکنامک گروتھ آ رہی ہے. یہی وجہ ہے کہ آج IMF آپ کو پیسے دینے پہ راضی ہے, ورلڈ بینک آپ کو پیسے دینے پہ راضی ہے, مگر کیا ہے کہ یہ سب وہ کہہ رہے ہیں کہ there should be a strategic planning. آپ کا اکنامک پلان ہونا چاہیے, اکنامک ماڈل ہونا چاہیے. باتیں ہو رہی ہیں 10 سال کے اکنامک پلان کی. تو اب آپ دیکھیں, جب ہم گیس کی اس وقت شارٹیج ہے تو ہم بات کر رہے ہیں, ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ایران پاکستان گیس پائپ لائن کے اوپر کام کر رہی ہے یہ حکومت. اچھا, اس حکومت نے اپنے ہاتھ نہیں باندھے ہوئے. امریکن سے ان کی ملاقات ہوئی ہے جس کے اندر وہ امریکنز کے ساتھ اسٹریٹجی بنا رہے ہیں, ٹریڈ بڑھانے کی, ٹریڈ ڈیولپ کرنے کی, انویسٹمنٹس کی. تو دیکھیں, جہاں ہم یہاں ایک زمانہ تھا جہاں ہم امریکہ سے بات کرتے تھے تو ہمیں مختلف ممالک کو دیکھنا پڑتا تھا, مگر آج آپ کی یہ حکومت, پاکستان کی جو حکومت ہے وہ امریکہ سے بات کر رہی ہے, ایران سے بات کر رہی ہے, سعودی عربیہ سے بات کر رہے ہیں. ہم مختلف ممالک کے ساتھ ڈپلومیٹک ریلیشن شپ ضروری ہے. دیکھیں, دس واز ٹو بی ڈن مینی ایئرز بیک, مگر آج کیوں اب آصف علی زرداری صاحب, شہباز شریف صاحب اور آپ کی آرم فورسز سب مل کے اور اپوزیشن بھی مل کے سب SIFC کا قیام کیوں ہوا؟ اور جو 6 مہینے میں ہم نے ڈیولپمنٹ دیکھی اور اسی کو کنٹینیو آپ نے دیکھا.
آج آپ دیکھ لیں جو لوگ کہتے ہیں نا کہ جی کیسی باتیں کر رہے ہیں, اینگرو فرٹیلائزر کمپنی نے 8 روپے کا ڈیویڈنڈ دیا. ٹھیک ہے, میں نہیں, اب یہ تو واضح دنیا کو پتا لگے کہ ہمارا ملک ترقی کر رہا ہے. اگر آپ کہتے جی ملک میں چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے, اسٹیٹ بینک نے 8 بینکوں کے اوپر 700 ملین سے اوپر کا فائن کیا کہ جی آپ جو ہے ریگولیٹری باڈیز کے حساب سے نہیں چل رہے. تو ہمارے یہاں اب وہ دور ختم ہو گیا کہ جناب کے جو چاہے کر لیں. آج آپ دیکھیں کہ آپ کی ریگولیٹری باڈیز کام کر رہی ہیں, جبھی تو آپ کے 8 بینکوں کے اوپر فائن ہوئے. اب آپ دیکھیں, اب عوام کا بھی تو قصور ہے. اگر عوام جو ہے فرض کرے کہ ایک رکشہ بنانے والی کمپنی کا جو 200 روپے کا شیئر تھا اس کے اوپر 500 روپے پہ خریدنے چلے جاتی ہے وداؤٹ سوچے ہوئے, وداؤٹ ریسرچ کیے ہوئے کہ بھائی اتنی برانڈڈ گاڑیوں کی کمپنی کا شیئر 200 کا مل رہا ہے تو ایک رکشہ والی کمپنی کا میں 500 میں کیوں. مطلب ریسرچ کریں. ہمارے یہاں لوگ ریسرچ نہیں کرتے ہیں, پھر بلیم گیم کھیلتے ہیں کہ جی حکومت یہ کر رہی, حکومت اپنا کام کر رہی ہے. اب ہمیں بھی اپنا کام کرنا چاہیے, پارلیمنٹ میں اپوزیشن کو اپنا کام کرنا چاہیے. کیونکہ دیکھیں چاہے وہ اپوزیشن ہو یا گورنمنٹ ہو, دونوں عوام سے اگر محبت کرتے ہیں تو اس وقت عوام کا مسئلہ ہے اکانومی کو امپروو کرنا. آج آپ دیکھیں گندم کی ہم بات کر رہے ہیں, گندم سرپلس ہونے جا رہا ہے اور اس کے بعد گندم کی اس وقت جو ریٹ ہے وہ ہے 80 روپے کلو, اور میرے خیال سے دکانوں تک جلدی آپ کو 100 روپے کلو میں ملے گی. تو کہاں ہم جو ہے, جی میں آٹے کی بات کر رہا ہوں, کہاں ہم جناب کہ ہم 180 روپے کلو والے آٹے کو آج جب 100 روپے پہ جب آ جائے گا, انفلیشن کم ہو جائے گی. ہمارے یہاں آٹے کی دستیابی بڑھتے ہوئے نظر آ رہی ہے, ہمیں امپورٹ نہیں کرنا پڑے گا, امپورٹ بل کم ہو جائے گا. تو یہ سب چیزیں عوام کو پتہ نہیں ہے. تو عوام میں کیا ہے, وہ بڑا آسان طریقہ, آپ کسی کی برائی لکھیں وہ سوشل میڈیا میں چلتا ہے, آپ خوش ہو جاتے ہیں میرے 5000 لائکس آ رہے ہیں, میرے 1 لاکھ لائکس آ گئے. نفرتیں زیادہ ہو تو جاتی ہیں. یہ سب سے بڑے ملک کے دشمن ہیں وہ لوگ جن کو پتہ نہیں ہوتا, ریسرچ نہیں کیا. آج اگر میں بات کر رہا ہوں کہ آٹے کی قیمت کم ہو رہی ہے تو میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں, آپ جا کے ہر آدمی انٹرنیٹ پہ معلوم کر لے کہ اس وقت ریٹس کیا اوپن ہو رہا ہے, کس طرح سے ملنگ ریٹ کیا چل رہا ہے, کس طرح سے آپ کا ریٹیل کا پہنچے گا. تو اگر میں 80 اور 100 روپے کی بات کر رہا ہوں, پھر میں بات کرتا ہوں کھانے پینے کے تیل کی, ایڈیبل آئل کی, تو آپ دیکھیں کہ انٹرنیشنل آئل مارکیٹ نیچے آ رہا ہے. جب نیچے آتا ہے ایڈیبل آئل کی تو ہمیں کھانے پینے کا تیل کی قیمتوں میں سستا ہوگا. تیل سستا ہو گیا, گندم سستا ہو گیا, آہستہ آہستہ چیزیں سستی ہوگی, انفلیشن ریٹ کم ہوگا, مہنگائی کم ہوگی, تو آپ کی عوام, آپ کی بہتر اس میں سپینڈنگ پاور آئے گا. جب آپ کی بائنگ پاور ہو, سپینڈنگ پاور ہو, تب جا کے آپ کی جی ڈی پی بہتر ہوگی. کا کہنا بالکل جائز بھی ہے اور بالکل یہ اس بات کو وثوق کے ساتھ بھی کہہ رہے ہیں. تو میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ اگر فوڈ آئٹمس کی قیمتوں میں کمی آ جاتی ہے, بڑی تیزی سے جو یہ ایک دکھ بھی رہا ہے معاملات کے سیٹل ہونے جا رہے ہیں, تو کیا آپ کو لگتا ہے انفلیشن کا جو ہمارے پاس 24% 25% پہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہو جائے گا اور مزید بھی کمی کا امکان ہے, کب تک ایکسپیکٹڈ ہے؟ کیونکہ انٹرسٹ ریٹ آلریڈی اس کی وجہ سے ایک تقریباً ہم کہہ سکتے ہیں اگست سے سپٹمبر سے یہ سائیکل جو ہے ڈسٹرب ہے. دیکھیں ہمارے یہاں جو انفلیشن ہے نا, وہ ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ انفلیشن ہوتی ہے 2 قسم کی. ایک ہوتی ہے کاسٹ پش انفلیشن اور ایک ہوتی ہے ڈیمانڈ پول انفلیشن. پاکستان کے اندر جو ہے وہ ڈیمانڈ پول انفلیشن نہیں ہے, یہ اس وقت کاسٹ پش انفلیشن ہے. وہ اس لیے کہ آپ پیٹرولیم پروڈکٹس سارے امپورٹ کر رہے ہیں, آپ کا ڈالر جو ہے وہ 200 سے 280 چلا گیا, آپ کی پیٹرولیم پروڈکٹس کی پرائس اوپر چلی گئی. آپ جو ہے وہ ایڈیبل آئل کی سیڈز امپورٹ کرتے ہیں, وہ 200 سے 280 ڈالر چلا گیا, آپ کی کاسٹ اوپر چلی گئی. اس طریقے سے آپ بجلی پیٹرولیم پروڈکٹ سے بنا رہے ہیں, آپ کی بجلی کی کاسٹ کہاں سے کہاں چلی گئی. تو یہ ساری کاسٹ اوپر گئی بیکاز آف ڈالر کی انفلیشن. جو ہمارا پاک روپیز جو ہے وہ ڈیپریشیٹ ہوا اگینسٹ ڈالر, اس کے چکر میں ہم کیونکہ وی آر اسٹل ہائیلی ڈیپینڈنٹ آن آر امپورٹس, اس کے چکر میں ہماری کاسٹ پلس انفلیشن آئی. اور اس کے ساتھ بہت بڑا ساتھ دیا جو ہمارا انٹرسٹ ریٹ کو 24% پہ لے گئے. انٹرسٹ ریٹ کو 24% پہ لے جا کے آپ ڈیمانڈ کو سکویز کرنا چاہ رہے ہیں, لیکن آپ کی جو انفلیشن ہو رہی ہے وہ ڈیمانڈ کی وجہ سے تو ہو ہی نہیں رہی ہے 22%. تو میں یہ پوچھ رہی ہوں کہ جب انٹرسٹ ریٹ اتنا ہائر سائڈ پہ ہے اور فوڈ آئٹم کی قیمتیں کم ہو جاتی ہیں, تو کیا امکانات ہیں کہ انفلیشن کے نمبرز بھی آٹومیٹکلی کم ہوں؟ دیکھیں فوڈ انفلیشن تو کم ہوگی, اس سے سگنیفیکنٹلی کم ہونی چاہیے. کور انفلیشن یہ ایکسپیکٹڈ تو ہے کہ اس دفعہ جو ہے وہ تھوڑی ریلیکسیشن ہمیں مل جائے انٹرسٹ ریٹس کے اندر,
کیونکہ دیکھیں 22% انٹرسٹ ریٹ از ناٹ سسٹینیبل. ہم پچھلے 9 مہینے سے اس کے اوپر چل رہے ہیں پاکستان, بٹ فار لانگر رن آپ مجھے بتائیں کہ کون سا بزنس اس وقت آگے پاکستان میں انویسٹمنٹ کرے گا جب اس کو بینک میں پیسے رکھنے سے 19-20-21% ریٹرن مل رہا ہے, تو وہ کیوں بولے گا کہ میں انویسٹمنٹ کروں, میں رسک لوں, اور میں جو ہے وہ اتنا رسک فیکٹر اٹھا کے پھر اتنی پرابلمز, لیبر کو ہینڈل کروں, سپلائی چین کو دیکھوں, اتنی ساری ٹینشنز لے کے مجھے بینیفٹ کیا ہو رہا ہے 5%, 7%, 10%. اس کے اوپر بھی اتنی ساری گورنمنٹ اتھارٹیز آ کے آپ کے اوپر چیک کرتی ہیں, گورنمنٹ کی آپ کو ایف بی آر بھی دیکھنا ہے, تو آپ کو کسٹمز بھی دیکھنا ہے, اتنی پرابلم. وہ بولتے ہیں یار میں سارا پیسہ نکال کے جو ہے وہ بینک میں رکھ دیتا ہوں, مجھے 19% 20% ریٹرن مل رہا ہے, اور اس کے اوپر اگر میں نے 30% ٹیکس بھی دے دیا تب بھی مجھے جو ہے وہ 15-14% نیٹ جو ہے وہ انویسٹمنٹ پہ ریٹرن مل رہا ہے, تو واٹس بیٹر دین دیٹ. تو آپ کو یہ انٹرسٹ ریٹ نیچے لانا پڑے گا تاکہ آپ کی اکنامک ایکٹیویٹی بڑھے. آپ ابھی سعودی عرب سے اور ہم مڈل ایسٹرن کنٹری سے جو فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کی بات کر رہے ہیں, تو اس کے ساتھ ساتھ ان کا بھی ایک بڑا کنسرن ہوگا کہ آپ کا تو اتنا ہیوج مارک اپ ریٹ ہے, تو لوگ تو پھر بھی اگر وہ یہاں پہ لوکل مارکیٹ کو بھی اگر کیپچر کرنا چاہیں تو وہ بولیں گے کہ لوگ پیپل وونٹ اسپینڈ سو مچ منی, کہ ان کو تو فائدہ ہو رہا ہے کہ یہ پیسہ میں بینک میں رکھ دوں, تو میں یہ جو میں یہاں پہ انڈسٹری لگاؤں گا, جو میں یہاں پہ ریفائنری لگاؤں گا, تو مجھے اس کا بینیفٹ کیا ہوگا اگر میں یہ 250 ملین کی پاپولیشن جیسے ہی انٹرسٹ ریٹ کم ہوتا ہے تو اس کا فائدہ آٹومیٹکلی پاکستان کی اکانومی پہ بھی آئے گا. دیکھیں ڈیفینیٹلی جیسے انٹرسٹ ریٹ کم ہوگا ہماری اکنامک ایکٹیویٹی میں تیزی آئے گی, کیونکہ اس وقت جس کے پاس بھی لیکوڈ کیش ہے اس نے بینک میں جمع کرا دیا کہ یار مجھے تو 19% ریٹرن مل رہا ہے. جب اس کو 19-20% ریٹرن ملنا کم ہو جائے گا, وہ 7-8-10% پہ آ جائے گا, تو وہ بولے گا ٹھیک ہے یار میں انڈسٹری میں انویسٹ کرتا ہوں تاکہ مجھے اس سے بڑا ریٹرن مل سکے, میں رسک لینا وہ اسٹارٹ کرے گا. پر اس کو بغیر رسک لیے اگر 19-20% ریٹرن مل رہا ہے تو وہ تو کوئی بھی سمجھدار بندہ ہوگا تو بولے گا کہ مجھے تو انویسٹ کرنا ہی نہیں ہے. اچھا سیکنڈلی کیا ہے کہ پاکستان میں کیونکہ ہم اس چیز کو اگنور نہیں کر سکتے کہ ہماری بلیک اکانومی ایک بہت بڑا سیکٹر ہے, تو وہ بہت سارے لوگ جو اس انٹرسٹ ریٹ سے ہم بڑھا کے کہ ہم لوگوں کی اسپینڈنگ پاور کو کم کر دیں, تو لوگوں کے پاس تو وہ بلیک اکانومی ہے, بلیک کا پیسہ ہے, تو وہ تو اس کو بینک میں رکھوا ہی نہیں سکتے, تو ان کی اسپینڈنگ پاور تو ہم کم کر ہی نہیں سکتے تھرو انٹرسٹ ریٹ. تو یہ انٹرسٹ ریٹ بڑھا کے ہم نے صرف اپنی اکانومی کے اوپر پریشر ڈالا ہوا ہے, ہم نے اکانومی کو سلو ڈاؤن کیا ہوا ہے, ہم نے پریشرائز کیا ہوا ہے, اپنی انفلیشن کو ہم اور زیادہ بڑھا رہے ہیں, کیونکہ یہ جتنا انٹرسٹ ریٹ بڑھ رہا ہے, کوئی بھی بزنس مین ہوتا ہے وہ انٹرسٹ ریٹ جتنا بڑھتا رہے گا وہ اس کو اس کی اپنی کاسٹ کے اندر انکلوڈ کرتا رہے گا, اور وہ افیکٹولی پے کر رہا ہوتا ہے اینڈ کنزیومر. اور یہ ملٹی پلائر افیکٹ ہے کہ ہم انٹرسٹ ریٹ بڑھاتے رہیں گے, ہماری کاسٹ بڑھتی رہے گی اور انفلیشن آتی رہے گی. تو اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ ہم اس وقت انٹرسٹ ریٹ کو کنٹرول میں لائیں. ہم نے دیکھا کہ ڈالر میں انسٹیبلٹی تھی, بہت زیادہ فلکچویشن تھی, الحمدللہ پچھلے 3-4-5 مہینے میں ہم نے دیکھا بہت زیادہ اسٹیبل ہو چکا ہے. اور ایک اکانومی کے لیے گروتھ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ یہ ڈالر یہیں پہ اسٹیبل رہے, نہ بہت زیادہ ڈالر نیچے جائے نہ ڈالر بہت زیادہ اوپر جائے. اسٹیبلٹی, ہر بزنس مین کو اسٹیبلٹی اور سسٹینیبلٹی چاہیے ہوتی ہے, لانگ ٹرم پلاننگ کر سکتے ہیں اس کے اوپر, اور وداؤٹ سسٹینیبلٹی تو کوئی بزنس مین یہاں پہ نئی انویسٹمنٹ نہیں کرے گا. رائٹ, یہ آپ نے بہت ڈیٹیل اور بہت ہی اچھے طریقے سے سمجھایا. میں ندیم صاحب سے پوچھوں گی, ندیم صاحب ایک طرف بزنس مین کی بھی جو ایک کہتے ہیں نا کہ ان کے بھی جو ایشوز ہیں یا ان کے بھی جو گلے شکوے ہیں وہ جائز ہیں, یہاں پر ان کے لیے جب ان کے امپلائیز کو تنخواہ دینا یا اپنے کمپنی میں امپلائمنٹ جنریٹ کرنا بھی ضروری ہے, وہ بھی دیکھتے ہیں کافی عرصے سے ان کی ایک اچھے امپلائیز ہیں, ان کو وہ لوز نہیں کرنا چاہتے. دوسرا یہ کہ انٹرسٹ ریٹ کی وجہ سے ان کے اپنے ہاتھ بن جاتے ہیں, ان کو ہالٹ پہ جانا پڑتا ہے. تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں اور بہت بڑی بڑی کمپنیز میں ہم نے یہ پاز دیکھے ہیں. تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اور دوسرا یہ کہ اگر ایک طرف انٹرسٹ ریٹ کم ہو جاتا ہے تو اس سے کوئی ایسا نقصان کیا آپ کو لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں کوئی اس کے ریپرکشنز آ سکتے ہیں؟ دیکھیں فائدہ ہوگا کہ اگر آپ انٹرسٹ ریٹس کم کرتے ہیں تو کاسٹ آف پروڈکشن جو ہے وہ کم ہوتے ہوئے آپ کو نظر آئے گی. اچھا کاسٹ آف پروڈکشن جب کم ہوتی ہے تو ظاہر ہے پھر آپ کا جو اینڈ یوزر ہوتا ہے اس کو بھی فائدہ ملتا ہے. اچھا پاکستان کے اندر اب دیکھیں, جو میں اگین بات کر رہا ہوں, اس حکومت کی تعریف کرنا پڑے گی ہر ایک انسان کو. کیوں؟ کیونکہ وہ اب کر رہے ہیں پریکٹیکل اپروچ. کیا تھا آج ہی حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جناب اب فیڈرل گورنمنٹ کے جو آفیسز ہیں وہ صبح 8:30 بجے شروع ہوں گے اور 4:30 بجے ختم ہوں گے. اس سے کیا ہے, وی آر گوئنگ ٹورڈز ڈے لائٹ. ڈے لائٹ کے جو آپ کام کرتے ہیں
تو آپ کا انرجی سیکٹر میں آپ انرجی کو سیو کر رہے ہیں. جیسے کہ میرے دوست نے کہا کہ آپ کے پاس مین برڈن ہے آپ کے امپورٹس کے, جو آپ کے ریونیو خرچ ہوتا ہے, جو آپ کا, تو آپ کا جو کنزیومیبل جو موسٹ امپورٹنٹ جو پارٹ وہ یہ آتا ہے وہ ہے آئل کا. تو اگر آپ 4:30 بجے ڈے لائٹ میں کام کرتے ہیں تو اب آپ سوچیں کہ آپ کی آئل کی امپورٹ بھی کم ہو جائے گی. تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں پالیسیز اینڈ میکینزم. مگر اگین میں بات یہی کروں گا کہ اس وقت حکومت کو, سارے اداروں کو, پاکستان کو ایک ہو کے جب تک نہیں چلیں گے تو پاکستان ڈیولپ نہیں. ہم باتیں کرتے ہیں چین کی, ہم باتیں کرتے ہیں جرمنی کی, سنگاپور کی. دیکھیں چین بھی ایک غریب ملک تھا, لیکن مگر انہوں نے ریولوشن جب آیا جب عوام نے حکومت کا ساتھ دے کے پالیسیز کے اوپر کام کیا. اینڈ پیٹریوٹزم, ہمیں ملک سے محبت کرنا پڑے گا کیونکہ یہ جو زندگی ہے یہ جو ہے یہ فانی ہے. ہم چلے جائیں گے تو کم سے کم ہمارے بچوں کے لیے ہم ایک اچھا پاکستان چھوڑ کے جائیں. آج اگر ہم ایک پودا لگا رہے ہیں تو 10 سال بعد میں ہوں نہ ہوں وہ پودا درخت بن چکا ہوگا. آج ہم اکنامک پالیسیز کی طرف جائیں, آج ہم اکنامک پلانز کی طرف جائیں, آج ہم اگر سولر کی طرف جاتے ہیں تو ہم گرین انوائرمنٹ کی طرف جا رہے ہیں. آج ساری دنیا میں کہا یہ جا رہا ہے کہ اگر آپ گرین انوائرمنٹ کی طرف جائیں گے فائنینشل سپورٹس آ رہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں حکومت کو یہ بھی کرنا چاہیے کہ جو بھی سولر انرجی کی طرف جائے 40% آپ سبسڈی دے دیں, بنسبت یہ کہ آپ بڑے بڑے کارخانے ریفائنریز کو سبسڈی دے رہے ہیں, عام عوام کو دے دیں تاکہ ہر گاؤں دیہات شہر کے اندر لوگ سولر انرجی کی طرف آئیں. ہماری فیور فرنس آئل کی امپورٹ کم ہو. ہمارے آپ پاس نے آلٹرنیٹ انرجی کا ذکر کیا ہے تو سولر تو آلریڈی آج کل بڑا دیکھیں سولر ہے, مگر انفارچونیٹلی ہمارے جو پاورٹی لیول ہے وہ بہت زیادہ بڑھ چکا ہے. ہمیں جو ہے نا سبسڈی دینا پڑے گا عوام کو تاکہ وہ جو ہے سولر کی طرف آئے. بیٹریز کی امپورٹ کے اندر ہمیں ڈیوٹیز کم کرنی پڑے گی. بیکاز دیکھیں ہمیں آج کا نہیں سوچنا ہے, ہمیں یہ سوچنا ہے 10 سال بعد کا پاکستان کیسا ہوگا. آج جو پاکستان میں سعودی انویسٹ کر رہے ہیں وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ ان کو پتا ہے کہ آج کے 10 سال بعد, آج آپ کو 19% بینک دے رہا ہے ٹھیک ہے, مگر آپ کو 10 سال بعد جو آج آپ کی 1 کروڑ کی پراپرٹی ہے وہ 20 کروڑ کی ہو جائے گی یا 10 کروڑ کی ہو جائے گی. تو یہ 19% کچھ نہیں ہوگا کیونکہ آپ کچھ خرید نہیں سکیں گے. اسی لیے کہتے ہیں کہ یہاں پاکستان میں لوگ فکسڈ انویسٹمنٹ کی طرف آ رہے ہیں, انڈسٹریز لگا رہے ہیں, ریفائنریز لگا رہے ہیں. چائنا آ کے آپ کے یہاں پہ انڈسٹری لگا رہا ہے, آپ کے ایگریکلچر گروتھ میں لوگ آ کے پیسے لگا رہے ہیں. امریکہ, جرمنی, یورپ میں, آل اوور دا ورلڈ پاکستان میں کیوں آ رہا ہے؟ اس وقت یہ سب سے سستا ترین ملک ہے انویسٹمنٹ کرنے کے لیے اور اس کا ریٹرن آؤٹ کلاس ہے. آج ہم کچھ دنوں بعد جو ہم سی پیک کی اینیورسری بنائیں گے انشاءاللہ, تو آپ دیکھیں یہ کیوں ہے. ایک زمانے میں ہم روتے تھے نہیں جی سی پیک ایسا ہے ویسا ہے, آج سی پیک کی ہی وجہ سے آپ کے پاس دیکھیں روڈ کا ایک جال بن چکا ہے. آپ کے پاس موٹر ویز ہے, آپ کے پاس میٹروز ہیں, آپ کا فری ایکسپورٹ زون بن رہے ہیں, آپ کی پاکستان میں زیادہ زیادہ انویسٹمنٹس آ رہے ہیں. سو ایز وی آر گروئنگ obviously پھر ہمارے پاس لائبلٹیز بھی بڑھ رہی ہے, لونز بھی, مگر ہم پے بیک کریں گے. سب سے آسان کام ہوتا لون بھی نہیں لے, کچھ بھی نہیں لے, پاکستان کو 50 سال پرانا والا پاکستان رکھیں. کیا ہوتا؟ پاکستان ترقی نہیں کرتا. لوگ باتیں کرتے ہیں جی لونز لے رہے ہیں. لونز ہر کمپنی لیتی ہے, ہر پبلک لمیٹڈ کمپنی لیتی ہے, پرائیویٹ لمیٹڈ, مگر اس کے لیے وہ کام کرتے ہیں تاکہ وہ ملک ترقی کرے. آج اس ملک کو ہمیں چاہیے کہ اکٹھا ہو کے کام کریں. ہر موقع پہ میں یہی کہتا ہوں, یہی آپ کا زرداری صاحب کا ویژن ہے, یہی آپ کے شہباز شریف صاحب کا ویژن ہے, جتنے بھی پاکستانی پولیٹیشنز ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ جناب ہم کو اب اکانومی کے اوپر کام کرنا پڑے گا. اچھا صرف پاکستان میں ہی نہیں ہے, یہ صرف یہی بات چائنا میں کہا جاتا ہے, if you want to improve the economy, work for the economy. یہی چیزیں یورپ میں, یہی چیزیں گلف کنٹریز میں. آج آپ کی حکومت نے کیا کیا انتظام, فری ٹریڈ کر رہے ہیں آل جی سی سی کنٹریز سے. تو اس سے کیا ہوگا, پہلے ہمارے پاس ایک ہی ملک تھا جس سے ہم فری ٹریڈ کرتے تھے, اب آپ کے پاس آپشنز یہ حکومت بنا رہی ہیں. آج آپ کی آئی ٹی انڈسٹری بلینز آف ڈالر کے ٹریڈ کی طرف جا رہی ہے. آج آپ کی یوتھ جو ہے ڈائیورسفائی ہو رہی ہے. کیوں؟ کیونکہ کچھ یوتھ کو آپ دیکھیں گے آئی ٹی کی طرف جا رہے ہیں,
कुछ एग्रीकल्चर की तरफ जा रहे हैं, कुछ ब्लू इकोनॉमी की तरफ जा रहे हैं। दिस इज द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान। क्यों? क्योंकि हम अपने, वी आर नॉट कीपिंग ऑल आवर एग्स इन वन बास्केट। आज हम सऊदी अरेबिया को कह रहे हैं 5 स्टार होटल लगाओ, तो वो जब 5 स्टार होटल लगाए, इट मींस हम टूरिज्म की तरफ भी डेवलप कर रहे हैं। राइट, सो दिस इज व्हाट प्लानिंग शुड बी। ऑन आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक कि इंशाल्लाह अगर हमने डाइवर्सिफाइड वे में इन्वेस्टमेंट किया, बजट बेशक मुश्किल होगा, मगर मुश्किल बजट ही हमेशा तरक्की को ले जाती है। तो आई एम श्योर पाकिस्तान इज गोइंग मैं टू अफीफ डेवलप। से पूछूंगी। अफीफ, एक तरफ नदीम साहब ने डिटेल बताई है, एक्सप्लेन किया है कि क्या क्या चीज़ें हैं, जो मुश्किल फैसले भी हैं, उनके क्या आउटकम होंगे, लेकिन एक तरफ हम ये देखते हैं कि रीजन के अंदर कंपेटिटिव बनने के लिए बिजनेस कम्युनिटी बहुत पेशेंस लेस है। उसको भी है कि हम तमाम बिजनेस भी लें और रीजन में अच्छा बिजनेस करें। एक तरफ हमारे पास इन्वेस्टमेंट के हवाले से पाकिस्तान की जो मार्केट है वो बहुत ज़्यादा ल्यूक्रेटिव है, और दूसरी तरफ हम अगर एक्सपोर्ट के टारगेट्स को देखते हैं तो हमें वहाँ भी ल्यूक्रेटिव बनना है। तो उसके ऊपर आप कैसे देखते हैं? और जहाँ हमारे पास एनर्जी सोर्सेज के हवाले से बात हो रही है और ऑल्टरनेट रिसोर्स, सोलर पैनल्स और इसकी तमाम चीज़ें आजकल बहुत ज़्यादा चीप प्राइस पे हैं, वो कितना इफेक्ट करेंगी इंडस्ट्रीज़ को? देखें, सोलर की कॉस्ट तो बहुत नीचे आ चुकी है, और पिछले एक साल में हम देख लें तो मेरे ख्याल से इस वक्त 40% जो है वो सोलर की कॉस्ट नीचे आ चुकी है। अगर आप नए सोलर लगाने जाएं, उसका एक मेन रीज़न इज़ कि सोलर पैनल्स की कॉस्ट नीचे आ गई है, इन्वर्टर्स की कॉस्ट नीचे आ गई है, और गवर्नमेंट ने उसके ऊपर से टैक्सेस भी, ड्यूटी से रिमूव कर दी हैं। तो ये एक बहुत अच्छा स्टेप है। देखिए, गवर्नमेंट ने जब टेक्सटाइल इंडस्ट्री से सब्सिडी ख़त्म की इलेक्ट्रिसिटी की, तो उन्होंने साथ ही साथ सोलर को इतना सस्ता कर दिया है कि आपने उसके ऊपर से टैक्सेस और ड्यूटीज़ हटा दें, ताकि उनको एक ऑल्टरनेटिव मिल गया कि वो अपना कैपिटल इन्वेस्ट करके अपनी कॉस्ट को नीचे ला सकें थ्रू रिन्यूएबल एनर्जी। तो इसी तरीके के हमें प्रोएक्टिव अप्रोच चाहिए होगी। देखिए, बिजनेसमैन कभी भी ये नहीं बोलता कि आप मुझे सब्सिडी दें। सब्सिडी लेना उसका एक मकसद नहीं होता। बिजनेसमैन को चाहिए एक हेल्दी इन्वायरमेंट, एक बिजनेस फ्रेंडली इन्वायरमेंट। आप बिजनेस फ्रेंडली इन्वायरमेंट दें जिसमें कंसिस्टेंसी ऑफ पॉलिसी हो, हमें पता हो कि अगले साल क्या पॉलिसी होगी, उसके अगले साल क्या पॉलिसी होगी। एक चार्टर ऑफ इकोनॉमी बने, ठीक है, अगले 5 साल का हमारा ये रोड मैप है, हम इस तरह अपनी इकोनॉमी को ग्रो कर रहे होंगे। सऊदी अरब की जानिब से जब ये डेलीगेशन आया तो यहाँ पे SIFC के साथ वो उनको बिठाया गया, इस एपेक्स बॉडी के अंदर उनको यकीन भी दिलाया गया, उनकी इन्वेस्टमेंट के हवाले से बात भी की गई और उनको प्रपोजल भी दिखाए गए। तो आप समझते हैं जो लोकल इन्वेस्टर्स हैं या जो लोकल बिजनेस कम्युनिटी है, वो भी तो चाहती है कि उनके साथ भी तो जॉइंट वेंचर होगा, कोलैबोरेशन तो होगी थोड़ी बहुत। देखिए, तो जब तक लोकल बिजनेसमैन को यहाँ पे अच्छी इन्वायरमेंट नहीं मिलेगी, आप नए फॉरेन बिजनेसमैन को पाकिस्तान ला ही नहीं पाएंगे। जब तक एक कंफर्ट लेवल लोकल बिजनेसमैन का जनरेट नहीं होगा, आप फॉरेन इन्वेस्टमेंट ला ही नहीं पाएंगे। जब एक फॉरेन इन्वेस्टर पाकिस्तान आ रहा है तो वो सिर्फ गवर्नमेंट की बात सुन के नहीं आएगा, वो अपनी एक प्राइवेट मार्केट रिसर्च करता है कि यार आज जो बिजनेसेस पाकिस्तान में चल रहे हैं उनको क्या चैलेंजेस हैं। आज तो हम अब पैसा लेकर आ रहे हैं तो गवर्नमेंट हमें साथ दे रही है, क्या ये पैसा आने के बाद गवर्नमेंट हमें सपोर्ट करेगी, क्या वो प्रोमिसेस पूरे होंगे? तो उसके लिए एक प्राइवेट रिसर्च हर बिजनेस करता है। आज हम कहीं पे एक छोटी सी फैक्ट्री भी लगाने जाते हैं तो उसके लिए पूरी फिजिबिलिटी निकालते हैं। तो क्या जब ये 5 बिलियन 25 बिलियन डॉलर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो क्या ये ऐसी स्टडीज़ करके नहीं आ रहे होंगे? क्या इनके पास ये रिपोर्ट्स नहीं होंगी कि इस वक्त पाकिस्तानी बिजनेसमैन को क्या प्रॉब्लम है? और जब वो देख रहे होंगे कि पाकिस्तानी बिजनेसमैन को इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, तो क्या वो अपने पैसे यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे? ये सबसे बड़ा सवाल है। नहीं, तो ऑलरेडी जब उनको कंड्यूसिव एनवायरनमेंट दिया जा रहा है तो व्हाई नॉट फॉर पाकिस्तानी बिजनेस कम्युनिटी, और उनको भी ये दिया जाएगा यकीनन। एग्जैक्टली। देखिए, जब तक लोकल बिजनेसमैन को SIFC इस वक्त फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को देख रही है, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, बिल्कुल सही है। लेकिन साथ ही साथ हमें एक वक्त था कि हमारे पास बिल्कुल FDI मिसिंग थी, बिल्कुल ऐसी, और आज हम इस बारे में बात कर रहे हैं तो ये बहुत एक खुशाइन बात है। बिल्कुल। तो इसी के साथ गवर्नमेंट को चाहिए कि एक ऐसी कमेटी भी बनाए जो अभी जो बिजनेसेस हैं उनको क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उनकी हम एक्सपोर्ट्स को कैसे बढ़ा सकते हैं। अभी कौन कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जो एक्सपोर्ट कर सकते हैं लेकिन उनके पास नॉलेज नहीं है, उनके पास मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज नहीं है कि वो अपनी प्रोडक्ट को डिफरेंट मार्केट्स में किस तरह जो है वो मार्केट करें ताकि हम एक्सपोर्ट को बढ़ा सकें। देखिए, हमने हमारी एक्सपोर्ट अगर आप देख लें तो सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट टेक्सटाइल सेक्टर से, फिर IT से, और उसके बाद नंबर्स जो है ना वो इतने छोटे और इनसिग्निफिकेंट होते रहते हैं कि कोई भी और बड़ी इंडस्ट्री एज ए इंडस्ट्री होल जो है वो हम एक्सपोर्ट नहीं कर रहे कोई ऐसा प्रोडक्ट।
تو ہم کیوں نہیں کر رائس ہے سکتے؟ ہمارے پاس، رائس فوڈ پروڈکٹس میں ہے، لیکن یہ آپ یو آر رائٹ کہ ایک بڑا نمبر اگر ہم دیکھ لیں تو ٹاپ 5 کو اٹھا لیں تو وہ ہماری 95-96% ایکسپورٹ کو کر رہا ہوگا. تو جو باقی انڈسٹریز ہیں جو تھوڑا تھوڑا ہی کر رہی ہیں تو ہم ان کو سپورٹ کیوں نہ کریں, اور انہی انڈسٹریز میں جو اور پلیئرز ہیں ان کو کیسے پروموٹ کریں کہ وہ ایکسپورٹنگ کلچر میں آئیں, وہ ایکسپورٹ کریں, وہ مارکیٹ کو دیکھیں. دیکھیں جب ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں تو ہم صرف فورن ریزرو نہیں لا رہے ہوتے ہیں, ہم باہر سے بیسٹ پریکٹسز لا رہے ہوتے ہیں. ہمارا کوالٹی کے اوپر جو ہے وہ ایمفیسس بڑھ جاتا ہے. ہمارے پاس باہر کے بیسٹ پریکٹسز آتے ہیں. آپ ایکسپورٹ کرتے ہیں, آپ کو کئی سارے جو ہے وہ آڈٹس کرانے ہوتے ہیں, آپ کو کمپلائنسز پوری کرنی ہوتی ہیں, وہ آپ کی ایک انڈسٹری کے اندر میچورٹی لاتی ہے. تو اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ ہمیں ایکسپورٹ جو بڑھانا ہے وہ ہم لوکل انڈسٹریز کو دیکھیں. ہم فشری سے ابھی ایکسپورٹ نہیں کر رہے ہیں, ہم اس کے اوپر فوکس کر سکتے ہیں. ہم جو ہے وہ پیکیجنگ انڈسٹری کو دیکھ سکتے ہیں, پیپر اینڈ بورڈ کو ہم ایکسپورٹ کر سکتے ہیں پاکستان سے. ریسائکل پیپر یہاں پہ بے تحاشا بنتا ہے, ہم نے آج تک کبھی اس کو فوکس نہیں کیا. اس طریقے کی کئی انڈسٹریز ہیں. پروڈکٹس اینڈ بائی پروڈکٹس بہت زیادہ. ایگزیکٹلی. اس وقت ہمارے پاس شوگر کین اتنا پروڈیوس ہوتا ہے, اس وقت شوگر کین کی پیکیجنگ آ گئی ہے, دنیا میں سب سے زیادہ ڈیمانڈ ہے, بیکاز وہ ایک رینیوبل سورس سے ہم بنا رہے ہیں, ایک چیز کا بائی پروڈکٹ سے وہ بن رہا ہے. لیکن پاکستان میں ابھی تک اس کا جو ہے وہ کسی نے اس کے اوپر فوکس ہی نہیں کیا. کیوں؟ کیونکہ شوگر کین کا آپ کیا بتا رہے ہیں؟ بگاس جو ہوتی ہے, بگاس سے پیکیجنگ بنتی ہے. بگاس ہوتا ہے جب آپ شوگر کین کو کرش کرتے ہیں تو جو اس کا ریمینز بچتی ہیں وہ بگاس ہوتی ہے. اور بگاس کی پیکیجنگ دنیا بھر میں اس وقت جتنے بڑے ملٹی نیشنل برانڈز ہیں وہ بول رہے ہیں کہ آپ ہمیں آپشنز دیں کہ ہم اس میں کس طرح کنورٹ ہو سکتے ہیں, بیکاز وہ ایک بائی پروڈکٹ سے آپ کو وہ فائبر بھی فوڈ گریڈ پروڈکٹ کی ہوتی ہے, اس سے آپ کی کاسٹ بھی سگنیفیکنٹلی نیچے آتی ہے. تو ہم کبھی ان چیزوں پہ فوکس ہی نہیں کرتے. ہمارے پاس اتنا سارا بگاس نکلتا ہے, ہم اس کو جو ہے وہ اپنے بوائلرز میں اور اس کے اندر آگ لگا کے اس سے انرجی کریٹ کر کے اس کو ویسٹ کر دیتے ہیں. تو اور اتنی انرجی بھی کریٹ نہیں ہوتی, اتنی انرجی بھی کریٹ نہیں ہوتی. اور اس کی جگہ جو ہم انرجی کریٹ کرتے ہیں, اگر وہ ہم $1 کی انرجی کریٹ کرتے ہیں تو ہم $10 میں اس کو کنورٹ کر کے بیچ بھی سکتے ہیں. تو ویلیو ایڈیشن کریں, ہماری پروڈکٹس کو ویلیو ایڈٹ کر کے بیچیں. ہماری فوڈ سیکٹر, ہم میٹ کے اتنے بڑے پروڈیوسرز ہیں, ہماری انسگنیفیکنٹ میٹ ایکسپورٹ ہے. ہم کیوں نہیں میٹ ایکسپورٹ کر پاتے؟ گورنمنٹ کو سپورٹ کرنا پڑے گا ایسی انڈسٹریز کو, اور ان کو ایجوکیٹ کرنا پڑے گا. ویلیو ایڈڈ ڈیفینیٹلی ویلیو ایڈ کر کے بیچنا پڑے گا. تو مڈل ایسٹ میں فوڈ سیکیورٹی کے اوپر اتنا کام ہو رہا ہے, ہم اس کو اتنا انکیش کر سکتے ہیں, ہماری ساری پرابلمز دور ہو سکتی ہیں کہ اگر آپ فوڈ سیکیورٹی ہی ان کی پوری کر دیں. اس کے اندر آپ کا کیٹلز بھی ہے, اس کے اندر آپ کا ایگریکلچر بھی ہے, اس کے اندر آپ کی فشری بھی آتی ہے. ساتھ ہی ساتھ ہم نے آج تک کبھی ٹورزم کو نہیں پروموٹ کیا. ٹورزم پاکستان کی جو ہے وہ, اور ٹورزم صرف باتوں سے نہیں پروموٹ ہوگا, اس کے لیے کچھ امپلیمنٹیشن بھی کرنے پڑتے ہیں. جیسے ابھی ہم یہ ہوٹل چین کی بات کر رہے ہیں, یا ہم دوسرے اچھے ایونیوز کی بات کر رہے ہیں. میں نے آپ ہی کے شو میں کتنی دفعہ بولا کہ دنیا میں بڑے بڑے ہوٹلز کے گروپس ہیں جو انویسٹ کرنا چاہتے ہیں. آپ ان کو بلائیں, آپ ان کو پاکستان کے ناردرن ایریاز دکھائیں, آپ ان کو پاکستان کی کوسٹل بیلٹ دکھائیں, آپ بولیں ہم آپ کو فری آف کاسٹ لینڈ دے رہے ہیں, آپ اس کے اوپر کنسٹرکشن کریں. آپ نے لینڈ تو فری آف کاسٹ دے دی, لیکن وہ بلین ڈالرز انویسٹ کرے گا اس کے انفراسٹرکچر پہ, کنسٹرکشن میں. یہاں پہ امپلائمنٹ جنریٹ ہوگی, اور جب آپ کے پاس انفراسٹرکچر آ جائے گا, آپ کا ورلڈ کلاس ہوٹلز ہوں گے, اور آپ کا روڈ نیٹ ورک اچھا, تو آٹومیٹکلی آپ کے پاس ٹورزم آئے گا. دیکھیں ہمارے پاس ٹورزم کے لیے اتنا بڑا کوسٹل بیلٹ ہے, اتنا اچھا ویدر ہے. پھر آپ ناردرن ایریاز چلے جائیں, پھر بلوچستان چلے جائیں, تو ہمارے پاس نیشنل پارکس ایسے ہیں اور اتنے خوبصورت ہے کہ لوگوں کو اس کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے. تو ہمیں اپنے آپ کو پروموٹ بھی کرنا پڑے گا. تو پاکستان کے پاس پرابلم سالو کرنے کے سولوشنز بہت سارے ہیں. ہمیں بس ایک ٹیم چاہیے جو اس کو ڈیڈیکیٹڈلی صرف پاکستان کی بہتری کے لیے کام کرے. ایگزیکٹلی. اور نیو اس کا ایک جو کام ہے وہ نیو آئیڈیاز یا نیو جو ہمارے پاس آپشنز ہیں ان کو ایکسپلور کرنا. میں ندیم صاحب سے یہ آتا ہے, انہوں نے بڑی اچھی بات کی کہ ہمیں اب ڈیولپمنٹس کی طرف جانا چاہیے. ہمارا سب سے بڑا پرابلم ہے ان امپلائمنٹ, جس کی وجہ سے آپ دیکھیں نا ہمیشہ سے آپ کے انفلیشن کے اوپر بھی پرابلمز آتے ہیں, جی ڈی پی بھی امپروو نہیں ہوتی ہے. اب یہ ان امپلائمنٹ کیسے ختم ہوگا؟ یہ جتنے بھی باہر سے انویسٹرز آ رہے ہیں وہ اس لیے آ رہے ہیں کیونکہ اسٹیٹسٹک رپورٹ کے مطابق پورے ایشیا میں $250 سے لے کے $300 مہینے کا لیبر کو دیا جاتا ہے, جبکہ پاکستان میں مہینے کا $90 دیا جاتا ہے. تو پاکستان کی لیبر اتنی چیپ ہے کہ ہر آدمی چاہتا ہے پاکستان میں انویسٹمنٹ کریں. اب $300 کہاں, $90 کہاں؟ جب $90 کا سنتے ہیں تو وہ انویسٹر چاہتے ہیں یہاں انڈسٹری لگائیں. وہ اگر $150 بھی دیں گے
تو ایک تو ان کو لیبر چیپ ملے گا کیونکہ 300 کا 150 کا, اور دوسری بات پاکستان کے اندر انمپلائمنٹ ختم ہو جائے گی. یہی وجہ ہے کہ میں کہتا ہوں کہ ریسرچ کیا کریں, کیونکہ لوگوں کو بات یقین نہیں آتی, مگر آج آپ اگر ریسرچ کریں گے تو آپ کو پتا لگے گا ایشیا کے پورے خطے میں $250 یا $300 مہینے کا دیتے ہیں, پاکستان میں $90. تو آج جب پاکستان میں یہ سارے فورنرز آئیں گے, ہوٹل بنائیں گے, فیکٹریز بنائیں گے, ریفائنریز بنائیں گے, تو جو مزدور ہمارے یہاں $90 لے رہا تھا وہ $150 لے گا, تو اس کی لیونگ امپروو ہوگی, اس کے جو ہے بائنگ پاور بہتر ہوگا, آپ کا جی ڈی پی بہتر ہوگا, آپ کی اکانومی بہتر ہوگی. تو یہ سب چیزیں جو ہے پلان اور اسٹریٹجی ریسرچ کر رہے ہیں. آج ہمارے یہاں بمپر کراپ ہم بات کر رہے ہیں ویٹ کی کیوں ہو رہی ہے, ریسرچ کر رہے ہوتے ہیں کہ جناب ہم کون سا کس طرح سے اس کو ایگریکلچر کو ڈیولپ کریں. سو ایٹ دس مومنٹ وی آر ایٹ دا اسٹیج آف بگننگ فار اے سکسیس. ہمارا کہتے ہیں نا اینڈ آف دا ٹنل دیر از اے لائٹ, مگر ہماری قوم کو, ہماری عوام کو چاہیے ریسرچ کریں اور اچھی باتوں کو سپریڈ کریں, اچھے پروگرامز کو شیئر کریں, تاکہ اب وہ ذہن سے ہٹا دیں کہ ربش جو ادھر اس نے یہ بول دیا, اس نے وہ بول دیا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ملک ترقی کرے تو پھر آپ اکانومی کے بارے میں پڑھیں, آپ جس فیلڈ میں ہیں. میں کہتا ہوں اکانومسٹ بننے کی ضرورت نہیں ہے, اگر آپ ایگریکلچر کی فیلڈ میں کسان ہیں تو کسان کے بارے میں پڑھیں کہ آپ کس طرح سے اچھے کسان بن سکتے ہیں, کس طرح سے اچھے ڈاکٹر بن سکتے ہیں, کس طرح سے آپ اچھے انجینئر بن سکتے ہیں. وی نیڈ ٹو بی ایکسپرٹ ٹو بی نمبر ون, اور اپنے اپنے پروفیشن میں آپ ایکسپرٹ بنے. جب پاکستان, جاپان کیوں کہتے ہیں کہ نمبر ون ہے, کیونکہ وہاں پہ ہر بچہ ایکسپرٹ بننا چاہتے ہیں. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا ملک نمبر ون بنے, آپ چاہتے ہیں آپ کا بچہ نمبر ون بنے, تو اس کے اپنی جو ایبلٹیز ہیں, اس کی کیپبلٹیز ہے, اس کے پروفیشن کے مطابق اس کو ایکسپرٹ بنائیں, تاکہ آپ کا بچہ بھی ترقی کرے گا اور ملک بھی. تھینک یو سو مچ. ندیم مولوی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. عفیف آپ کا بہت بہت شکریہ آج آپ تشریف لائے. آج کے دن ہم نے ڈیٹیل ڈسکشن کی اباؤٹ سعودی عرب اینڈ پاکستان کی جو ایک ریلیشن شپ ہے, انویسٹمنٹ ہے, اور ساتھ ساتھ جو آئی ایم ایف کے حوالے سے پروگرام میں نیو جو انیشیٹیوز دیے جائیں گے اس کے حوالے سے. دیٹس اٹ. اسی نوٹ پہ پروگرام کو وائنڈ اپ کریں گے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.